बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, आजकल हम पाकिस्तान में जो कारोबार चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ट्रेंड है। गुर्बत बहुत बढ़ गई है, नौकरियां नहीं हैं, नौजवान फिर रहे हैं मारे मारे, पैसे उठाए फिर रहे हैं, मगर उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहां पर वो इन्वेस्टमेंट करें। आज हमारे साथ मेहमान हैं, बहुत ही अहम शख्सियत हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं असफंदयार खान। आप ऑनर हैं ब्राइट कंसल्टेंसी के, बहुत सारे बिजनेस कामयाब तरीके से चला चुके हैं और पीस ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, नाइस टू हैव मी हक न्यूज़। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और मेरा तकरीबन ये सफ़र 15 साल पे मुहित है। जिस तरह आपने ज़िक्र किया ऑनलाइन बिजनेसेस के हवाले से, तो ऑनलाइन बिजनेसेस इस टाइम देखें जो ई कामर्स है, पूरी दुनिया इस टाइम ई कामर्स की तरफ जा रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि यूथ को इस मतलब गाइड कर सके। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है कि यूथ जो है उसको किसी लीडर के बारे में पता करे तो उसको हर चीज़ के बारे में पता होगा। और मतलब पॉलिटिकली जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा है। 70% पॉपुलेशन यूथ की है। उनको बिजनेस में इन्वॉल्व करने के बजाय या ई कामर्स सिखाने के बजाय एक मखसूस जो है ना एजेंडे के तहत उसको इस तरफ धकेला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। आप इस मुल्क को देखें कि इस पूरे मुल्क में एक भी बिजनेस चैनल नहीं है। तो इस पे इंशाल्लाह ताला हम वर्क कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं यूके से, यूएसए से, वो मेरे साथ राब्ते में हैं। विद इन 1 ईयर वो पहले तो जो है ना एक बिज़नेस चैनल खोलने की तरफ हम लोग जा रहे हैं ताकि यूथ को अवेयर हो। इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया, बहुत ज़्यादा वो जो है ना पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट होगी लोगों के अंदर। अच्छा खान जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पाकिस्तान के नौजवान बहुत ही कह लीजिए कि दबाव का शिकार हैं। ठीक है, पैसे हैं, डिग्रियां हैं, क्या करें, किस तरह करें, कोई फ्यूचर उनको नज़र नहीं आ रहा। ब्राइट कंसल्टेंसी कब से काम कर रही है, इसमें आप नौजवानों को किस तरह फ़ायदा दे रहे हैं, कोई थोड़ा सा इसके बारे में हमें आगाह कीजिए। हमारी कंसल्टेंसी जी 2010 से पीस इंटरनेशनल रजिस्टर्ड थी, उसी की एक आगे जाके हमने ब्राइट वीज़ा कंसल्टेंसी खोली है। इसमें बेसिकली जो एज कंसल्टेंसी का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि कंसल्टेंसी मतलब हर चीज़ में चार्जेस लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। स्टूडेंट्स को एक तो ये अवेयरनेस कैरियर काउंसलिंग में प्रोवाइड करता हूँ। कैरियर काउंसलिंग ये है कि कोई स्टूडेंट, मेरे पास कितने केसेस आते हैं, कितने ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता हमने जाना कहाँ है, हमने करना कहाँ है। इवन वो पाकिस्तान में वो बाहर जाने के लिए आते हैं, उनको मैं पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि वो उससे अर्न करते हैं। मेरे साथ एग्जांपल्स जी ये मेरे पास बहुत अच्छी ऐसी एग्जांपल्स हैं। और लास्ट टाइम मेरे पास एक बच्चा आया और उसने मुझे बताया कि इस तरह कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है और मैं जाना चाहता हूँ, मैं जा नहीं सकता। तो मैंने उसको एक बिज़नेस बता दिया और अभी महीने 2 में वो अर्न कर रहा है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो बेसिकली ये एक किस्म की कैरियर काउंसलिंग भी है कंसल्टेंसी तो। और हमारी वाहिद पिंडी और इस्लामाबाद की, बल्कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान की एक कंसल्टेंसी है जो स्टूडेंट के कैश रिफ्यूज़ल होते हैं, हम सारी की सारी फीस उसको रिफ़ंड करते हैं, 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते। तो एक कॉन्सेप्ट है, एक पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है उनकी एक किस्म की खिदमत का हमारा मोटो है जी। अच्छा, आप बैरून मुल्क लोगों को किस तरह सहूलियात फराहम करते हैं, वो आपकी कंसल्टेंसी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, एक तो हमारा जो वहाँ पे बिज़नेस फॉर्मेशन का मेरा अपना दुबई में भी सेटअप है जिससे बिजनेसमैन फ़ायदा उठा सकते हैं। वो दूसरे पॉइंट में मैं बाद में आऊँगा। कोई भी बिज़नेस पाकिस्तान से मूव आउट करना चाहे दुबई में, तो उसको हम फैसिलिटेट करते हैं वहाँ पे दुबई में, उसको बिज़नेस स्टैब्लिश करके देते हैं। ठीक है, क्योंकि करीब ही है दुबई और वहाँ पे वो जिस टाइप का भी चाहे बिज़नेस खोल सकता है। जो आपने पहले सवाल किया कि किस तरह बिज़नेस को प्रमोट, तो देखें सबसे मेन चीज़ ये है कि बिज़नेस जो है ना, हम लोग कोई जो भी काम कर रहा है उसमें सक्सेसफुल है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा उसकी एफर्ट होती है। हम लोग क्या कहते हैं कि उसकी सक्सेस को देख के रातों रात वो बिज़नेस शुरू कर देते हैं।
مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے ابو دھابی میں ایک USA نیشنل ایک ملا، اس نے مجھے کہا گپ شپ ہوگی، تو اس سے میں نے کہا آپ کس لیے آئے؟ اس نے کہا میں بزنس کی ریسرچ کے لیے ہوں، میں نے یہاں پہ بزنس کھولنا ہے اور میں 2 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں بزنس پہ کہ میں کون سا بزنس کھولوں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ راتوں رات آپ بزنس کھول دیتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس دیکھیں کرائسس مینجمنٹ سیلز ہوتے ہیں۔ میں نے یہ ایک ادارہ کھولا، پھر میں نے دیکھا کہ اس میں ان کیس مجھے کوئی کرائسس آ جاتا ہے، اس کے میں نے 3 ادارے کھولے، وہ ہمارے ایسٹس ہیں۔ وہ ہمیں میں جو نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ چیز کہ وہ کرائسس مینجمنٹ سیلز ہیں میرے، کہ وہ مجھے کرائسس مینجمنٹ سیلز مطلب کچھ بھی فائنینشلی کچھ ایسا مسائل ہوتے ہیں تو وہ مجھے پوری سپورٹ کریں گے، بزنس سے بزنس سے سپورٹ ہوتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی خان جی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ریشو ہے کاروبار کی، جو بندہ کاروبار کرتا ہے وہ تو فلاپ ہوتا ہے، اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ جس طرح رہنمائی فرمائیں گے، اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آپ کے کچھ دوست ہیں جو یہاں پر چینل کھولنا چاہتے ہیں بزنس کا، تو اس سے تو پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مزید کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ برائٹ ویزا کنسلٹنسی ہے، دوسرا ہمارا جو ہے نا آن لائن ایک بزنس سے انٹرپریشن کا کام ہے، ترجمانی کا کام ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کیریئر کونسلنگ کا میں کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی بھی اسٹوڈنٹ آئے فری آف کاسٹ اس کو کیریئر کونسلنگ میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلے آپ نے بات کی بزنسز کی، تو دیکھیں ہمارے نوجوان، ان کو میں اسپیشلی میسج دینا چاہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ نوجوانوں کو بزنس ریسرچ میں انوالو کریں، کہ ایک بزنس سنت بھی ہے، تجارت سنت بھی ہے، اس کو ریسرچ میں وہ جا کے آگے 2 سال 3 سال اس بزنس میں ریسرچ کریں، اس میں ایکسپرٹیز حاصل کریں، پھر وہ بزنس سٹارٹ کریں۔ ریسرچ ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کام ہے، ایون یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے، میں آپ کی اسی مثال دیتا ہوں، پنک سالٹ، اس پہ میں نے تقریباً 3 سال، ابھی اسٹل آئی ایم ریسرچنگ آن دیٹ۔ پنک سالٹ پہ میں ابھی بھی ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے پنک سالٹ پہ میرے 3 سال ہو گئے ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں مختلف جگہ وزٹ کرتا ہوں، وہ یہ پروڈکٹ میڈ ان پاکستان ہے، ہماری یہ فخر کی بات ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے یہ پروڈکٹ۔ اسٹل وہ میں ایک اپنا ایک کمپنی کھولنا چاہتا ہوں پنک سالٹ کی، وہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس متعلق دیکھیں میں ریسرچ کر رہا ہوں، ایک دم سے تو نہیں کہ میں صبح اٹھوں اور جو ہے نا ایک کمپنی کھولوں، اس کے متعلق ریسرچ کرنی چاہیے۔ تو انفارچونیٹلی جو ہماری یوتھ ہے وہ اس کو آپ کسی بھی ملک کی جی ڈی پی کے ہیں، ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے انڈیا، اس نے کس طرح ترقی کی، دیکھیں ان کی جی ڈی پی کیا ہے۔ اگر اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا آپ بتائیں، میں تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پسند نہیں کرتا، تو وہ کچھ نہیں بتایا، کچھ وہ مطلب وہ جو ہے نا وہ کہے گا فلاں یہ الف سے یہ تک اس کو ہر کہانی یاد ہے، لیکن کہ جی ڈی پی کیا ہے، جاپان نے کس طرح ترقی کی، انڈیا کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ مختلف ملکوں کی مثالیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ موٹیویشنل قسم کی ایک مثالیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہوں کہ ملکوں نے کس طرح ترقی کی۔ اچھا، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتا ہے، کہ تھوڑی سی یہ بتائیں تاکہ نوجوانوں کو آسانی ہو، وہ برائٹ کنسلٹنسی کے پاس آ سکیں، آپ سے رہنمائی لے سکیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ دیکھیں برائٹ ویزا کنسلٹنسی پہ وہ مجھ سے کسی بھی ٹائم اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور میں تقریباً سیٹرڈے اور سنڈے کو نہیں ہوتا، باقی ہر ٹائم میں اویلیبل ہوتا ہوں، اور وہ کسی بھی حوالے سے فری آف کاسٹ کنسلٹنسی میں ان کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے کوئی بھی ہم چارجز نہیں لیتے، نہ میں لینا چاہتا ہوں۔ اچھا ناظرین، اس کے لیے ان کے نمبرز جو ہیں وہ ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رہنمائی لینے کے لیے آپ برائٹ ویزا کنسلٹنسی سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن یہ اویلیبل نہیں ہوتے، ادروائز آپ 5 دن ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جی جناب۔ کچھ اور چیزیں بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ تو آپ نے کنسلٹنسی کی بات کہی، دیکھیں اس ملک میں آپ دیکھیں کتنا زیادہ ڈیولپرس ہیں، ریل اسٹیٹ کا کتنا بڑا کام چل رہا ہے، میرے خیال میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ فورن سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ آپ ایک بزنس ٹی وی چینل بنا دیں، وہاں پہ لوگوں کو کم سے کم موٹیویشن تو ہو کہ یہ مارکیٹ تھوڑا اپ جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کے اندر، میں تو کہتا ہوں پاکستان میں کوئی ادارہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، کوئی تنگ نہیں کرتا۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، ادارے آپ کو ہر چیز میں فری ہینڈ ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، وہ انتہائی غلط ہے۔ اس طرف ہم جو ہے نا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو ٹی وی چینل کی بات کی،
وہ میرے ساتھ 2-3 لوگ اس میں انوالو ہیں. ہم باقاعدہ سے اسپیشلی یہاں پہ جو پراپرٹی کے حوالے سے کچھ ہم رکھیں گے, اور یہاں پہ جو پاکستان کے اندر جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اس حوالے سے بھی اس کو کس طرح ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اس حوالے سے بھی جتنے بھی بزنسز ہیں پاکستان میں. اسفر خان صاحب, اس وقت اسفند یار صاحب, پاکستانیوں کو اس چینل کی اشد ضرورت ہے. میڈیا لوگ جو خبریں ہیں اور لڑائیاں جھگڑے سیاستدانوں کے دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے ہیں, ان کو بزنس میں رہنمائی چاہیے. آپ یہ بہت نیکی کا کام کریں گے, اور جو بھی پاکستان میں آئے گا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں, آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا ماشاءاللہ, کوئی پاکستان میں کسی کو کھا نہیں رہا. اچھے طریقے سے کوئی کاروبار کرنا چاہے تو اس کو یہاں پر بہت اچھا رسپانس ملتا ہے. باقی کچھ رہنمائی لینی ہوگی تو آپ جیسے رہنما یہاں پر بیٹھے ہیں وہ مزید اس کے بارے میں بتا بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھا, اسٹوڈنٹس کے لیے اگر کوئی پڑھنا, باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے, تھوڑا سا یہ بتائیں. ہم دیکھیں, اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کا بیسک ایجوکیشن کیا ہے, وہ اپنی ہی فیلڈ میں جائے. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا کے مطلب پاکستان سے موو آؤٹ ہونا چاہتے ہیں. جس طرح کئی میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹ آئے جن کے کیسز میں نے واپس کیے, اس وجہ سے کہ دیکھیں ان کے مارکس بھی کم تھے, ان کا گیپ بھی زیادہ تھا. ٹھیک ہے, تو ان کو اپنی کنسرن فیلڈ کے متعلق جانا چاہیے, جو ان کی کنسرن فیلڈ ہے اس پہ جانا چاہیے, اور وہاں پہ جا کے دیکھیں جس طرح آپ جا کے باہر محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے نا آپ اپنے ملک میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے ملک میں محنت کریں. میرے پاس کئی ایسے اسٹوڈنٹس آئے جن کو میں نے یہاں پاکستان میں واپس کا کیس نہیں لیا, گیپ تھا, کیونکہ وہ کیس ہو نہیں سکتا تھا. ان کا کیس واپس کر کے ان کو میں نے پاکستان میں کچھ ایسے بزنسز بتا دیے جن سے ان کو فائدہ ہو گیا. صحیح. اچھا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے تو کیس واپس کر دیے, جس طرح ابھی ہمارے پاکستان میں ریسنٹلی آپ نے خبریں سنی ہوں گی, اکثر یہ پنجاب گجرات کے لوگ, یہ اس طرح کے گجرانوالا کے جو مضافات کے لوگ ہیں نا, لڑکے, وہ جاتے ہیں پیسے دے کے ڈنکی لگا کے جاتے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہیں, اور یہ بتائیے کہ آپ ان کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں. کوئی آپ کی طرف سے میسج بھی جانا چاہیے کہ بچے اس طرف گمراہی کی طرف نہ آئیں, پراپر طریقے سے آئیں. اگر وہ باہر جا سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں, جس طرح آپ نے کیا ہے, اس طرح نیکی کوئی کرے کہ ان کو منع کر دے کہ یار آپ باہر جا کے کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا اس طرح کی کوئی آپ رہنمائی فرمائیں گے ان لوگوں کی جو باہر جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو 40 50 لاکھ 60 لاکھ روپے دے کے وہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں وہاں پہ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہیں. ایسا ہے نا, ایسا نہیں ہے. ہر ملک میں جا کے محنت کرنی پڑتی ہے, اور کوئی بھی انلیگل کام ہے میں تو اس کو سپورٹ نہیں کرتا, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس پہ ایکشن لے. ٹھیک ہے, اور اس متعلق جو بھی بندہ باہر جا رہا ہے, اسٹڈی کے لیے جا رہا ہے یا کسی متعلق بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے ڈنکی کی بات کی, وہ تو ہے ہی انلیگل. وہ تو لوگوں کو اس طرح ان کا برین واش کر کے کہ باہر جو ہے نا درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے, اور یہ چیز بہت زیادہ ایک دیکھیں ابھی ریسنٹلی بھی جو حادثہ ہوا بہت افسوسناک حادثہ ہوا اس کو. جی, تو اس پہ دیکھیں گورنمنٹ کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے, جو بھی اس میں عناصر انوالو ہیں ان کے خلاف سراسر کڑی سے کڑی ان کو سزا دینی چاہیے, کیونکہ یہ انسانی سمگلنگ میں آتا ہے اور انلیگل سمگلنگ میں اور برین واش میں آتا ہے لوگوں کو. تو وہاں پہ جا کے میں لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ باہر جا کے ایسا نہیں کہ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ 50-60 لاکھ روپیہ لے کے پاکستان میں اچھا بزنس کر سکتے ہیں. بس یہی بات ہے. ناظرین, یہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسفند یار خان صاحب لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جتنے پیسے خرچ کر کے یہ موت خریدتے ہیں, یہ پاکستان میں اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. ناظرین, ابھی ہم بہت ہی اہم ڈسکشن کرنے والے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. اچھا سر, یہ پاکستان میں آن لائن سے متعلق آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں, کس طرح لوگ گھر میں بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کنسلٹنسی دے بھی اس بارے میں آگاہی دے بھی رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین یہ جان سکیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا. دیکھیں, اس ٹائم دنیا ای کامرس میں جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ای کامرس کی طرف موو ہو رہی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا, میں نے تقریباً ایسے سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی ہے. ابھی وہ $2,000 پر منتھ کے کما رہے ہیں. ان کو ٹریننگز دی, اور وہ USA اور UK اور کینیڈا کے پروجیکٹس یہاں سے بیٹھے ہوئے, گھر سے بیٹھے ہوئے پیسے کما رہے ہیں. تو اس طرح میں اس پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس میں مزید بھی کوئی فری آف کاسٹ کنسلٹنسی اور فری آف کاسٹ ان کو ٹریننگ میں نے دی. جی, تو اس میں مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے کام کروں گا. اور جتنی بھی اپنی یوتھ ہے, میں یہ چاہتا ہوں, میرا اپنی یوتھ کے لیے یہ میسج ہے
کہ آپ زیادہ پولیٹیکل چیزوں میں انوالو ہونے کے بجائے اپنے جو ای کامرس ہے، جو باقی بزنسز ہیں، ان کے متعلق سوچیں. دیکھیں جس ملک کے اندر آپ جس بھی محفلوں میں جائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہو، سیاسی ہی گفتگو ہو رہی ہو، کوئی بزنس کے متعلق نہیں سوچا جا رہا ہو، کوئی یوتھ کے متعلق نہیں سوچا جا رہا ہو. آپ کی ایک لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، سارے ہمارے لیے اچھے ہیں، سارے ماشاءاللہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب لیڈرشپ کو بھی تب ہی زیادہ اویئرنیس ہوگی جب یوتھ کو اویئرنیس ہوگی. جب یوتھ ترقی کرے گی تو پھر ان کے بھی متعلق وہ جو ہے نا مختلف آئیڈیاز آئیں گے جو اپنے لیڈرز کو کنوے کریں گے مختلف طریقے سے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ای کامرس کا بہت بڑا چیپٹر ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی دن بیٹھک کریں گے آپ کے ساتھ. ضرور جی، اب آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے. ناظرین یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ گھر پہ بیٹھا ٹریننگ لے کر $2000 یعنی کہ پاکستانی وہ کم سے کم 6 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ایک پاکستانی نوجوان جو باہر جاتا ہے، اپنی جان کا رسک لیتا ہے، اگر وہ گھر بیٹھا 5-6 لاکھ روپے کمائے تو اس کو اور کیا چاہیے. مزید بھی اس کے بارے میں ان سے رہنمائی ہم لیتے رہیں گے. اسفت یار خان صاحب بہت اچھی ہمیں معلومات دے رہے ہیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ دبئی میں اگر کوئی پاکستانی دبئی میں گیا ہے، وہ وہاں پر اپنا بزنس کوئی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو وہ کس فیلڈ میں ہے، وہ کس فیلڈ میں وہاں پہ جا کے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. دبئی کے کیونکہ انٹرنیشنل جگہ ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، دنیا کی ہر نیشنلٹی وہاں پہ موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے بزنس میں وہاں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. تو ہم فری آف کاسٹ اس کو کنسلٹنسی یہاں پہ پوری ہم پرووائڈ کرتے ہیں. دبئی سے یہاں پہ زوم میٹنگ اس کے لیے ارینج کرتے ہیں، اور جو بھی وہ بزنس کھولنا چاہتا ہے اس کے متعلق اس کو پوری میں بریفنگ دیتا ہوں کہ یہ بزنس ہے، یہ آپ کھولیں گے، اور وہاں پہ جا کے میرے حال میں ہفتہ 10 دن لگتے ہیں اس کو وہاں پہ لائسنس لینے میں، اور وہاں پہ جا کے ایک انٹرنیشنل وہ بزنس اس کا ہو جاتا ہے، وہاں سے بیٹھ کے بھی پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے. زبردست. اچھا آپ کی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہے، آپ لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ہر بندے کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہے اوورسیز امپلائمنٹ بیورو. جو ڈیمانڈز وہاں پہ موجود ہوتی ہیں وہاں سے آتی ہیں، وہ گورنمنٹ کے اٹیسٹ شدہ ایک ادارہ ہے امیگریشن کا، اس سے آتی ہیں. اس پہ جو ہے نا تصدیق شدہ ڈیمانڈز پہ جو ہے نا آپ بلیو کریں. تو جہاں تک یہ ہے کہ اس میں ہم نے مختلف لوگوں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیشن دی ہے. 2006 سے یہ میرا ادارہ موجود ہے، اور تقریباً 3 سے 4 ہزار بندہ ہم نے مختلف کمپنیز میں یہاں سے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ سے گورنمنٹ میں اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. دیکھیں اس متعلق سب سے پہلے تو میری ایک دفعہ زلفی بخاری صاحب سے بات ہوئی تھی. زلفی صاحب کو میں نے یہ کہا تھا مین مسئلہ یہاں کو وہاں پہ بندوں کو بھیجنا نہیں ہے، وہاں پہ جا کے ابھی جو ریسنٹلی ایشو ہوا ہے، دیکھیں دبئی نے ویزے بند کیے، اس نے ویزے بند کیے، سعودی عرب تقریباً ویزے بند کرنے والا تھا. یہ تو ہماری گورنمنٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا. محسن نقوی صاحب کو، بڑے اچھے انسان ہیں، بہت اچھی کاوش کر رہے ہیں، میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا ان کو کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ محنت اور کوشش کی ہے. تو وہاں پہ جا کے گورنمنٹ کو چاہیے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائے. میں نے زلفی بخاری صاحب اس ٹائم تھے، پھر وہ چلے گئے. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہاں پہ ایون آپ یہاں سے جو پاکستانی جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن ان کو ATM کارڈ یوز کرنا نہیں آتا. وہ کس طرح کس جگہ بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، وہ پھر پاکستان کا ایک بیڈ امیج جاتا ہے. دیکھیں جو کنٹری الحمدللہ میں بھی کافی وزٹ کیا ہے، تو وہاں پہ جو پاکستانی جاتے ہیں وہ مختلف قسم کے کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی. یہاں سے بھی آپ ان لوگوں کو اویئر کر کے بھیجیں تو ایک بہت بڑا جو ہے نا اچھا ہوگا، ملک کے لیے پازیٹیو امیج جائے گا. جو یہ ایشوز ہوتے ہیں، جو یہ ویزاز بند ہوتے ہیں، اور ان سے ہم جو ہے نا وہ ہوگا، اور پاکستان کا اس میں نام بدنام ہوتا ہے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہماری ماں ہے. تو کوئی بھی آپ یہاں سے باہر جائیں، اپنے ملک میں تو آپ کرٹیسزم کر سکتے ہیں، کوئی باہر آپ کو اس طرح ملک کے پہ کرٹیسزم کرے تو آپ کو بالکل نہیں اچھا لگے گا. تو یہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ، کچھ جو ہے نا ان پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. ایک انسٹیٹیوٹ بنائے جس میں جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک قسم کی اویئرنیس ہو، پورا ان کی ٹریننگ ہو، مہینہ دو، اس کے بعد ان کو سیلف ٹیک دیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بعد جو ہے نا فلائی ہوں،
ٹھیک ہے. تو یہ چیز میرے ذہن میں ہے, آپ کے چینل کی وساطت سے میں نے لوگوں کو پہنچائی اور جو ادارے ہیں ان کو پہنچائی, شاید وہ اس پہ عمل کریں, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ 3-4 ایئرس تک اس پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بن جائے گا, کیونکہ جو وقتی حالات چل رہے ہیں اس میں ایسا ہونا چاہیے اور ہوگا بھی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اسفندیار خان اس وقت پاکستان میں ایک جہاد سے کم نہیں ہے یہ کام کہ گھر بیٹھے نوجوان کو آپ اس کا روزگار دے دیں. اچھا خان صاحب, یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور کس طرح وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں نا. دیکھیں تقریباً 30 سے 35 ابھی ریسنٹلی جن لڑکوں کو میں نے ٹریننگز دی ہے وہ کر رہے ہیں آن لائن کام, اور ان کو USA UK کے پروجیکٹس مختلف میں وہ کام کر رہے ہیں, اور پر منتھ کے وہ $2,000 میں نے ریسنٹلی بھی آپ کو بتایا کہ وہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اس طرح سے 30-35 فیملیز ہوگی, ان کو ایک قسم کی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں چیز یہ سمجھتا ہوں عام جو نوجوان ہیں 70% پاپولیشن ہماری نوجوان ہے, ان کے لیے بھی ایک میسج ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی پازیٹیو سوچے. ابھی ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں پہ اسٹارٹ اپ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں بزنس کو, وہاں پہ انسٹیٹیوٹ ہیں, وہاں پہ چینلز ہیں. ہم تو اپنا ان کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں, انڈیا کے ساتھ نا, دیکھیں ہر چیز میں ہم کمپٹیشن میں. تو وہ وہاں پہ ایسے ادارے ہیں, ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو بزنس کے سٹارٹ اپ کو پروموٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ بزنس چینل نہیں ہے, تو ہم کیا جو ہے نا بزنسز کو سپورٹ کریں. تو یہ دیکھیں ای کامرس کا دور ہے, اس میں ایسے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے جو فری آف کاسٹ میں اس کو کنسلٹینسی پرووائڈ کروں گا, ٹریننگ پرووائڈ کروں گا, یہاں پہ آ کے مجھ سے ٹریننگ لے سکتا ہے, اور وہ بھی UK اور USA سے جو یہاں سے جو پروجیکٹس ہیں ہمارے, ان میں گھر بیٹھ کے وہ پیسے وہ بھی کما سکتا ہے. اس قابل بن سکتا ہے کہ اس ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بھی خدمت کرے, اور جو ہے نا اس ملک و قوم کی بھی خدمت کر سکتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ جناب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, آپ نے اسفندیار خان صاحب کی باتیں سنی. اس وقت برائٹ کنسلٹنسی لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے, آن لائن جابز کے بارے میں رہنمائی دے رہی ہے, لوگوں کو بزنس کے بارے میں بتا رہی ہے, اور بہت اچھی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح کے ایک بزنس چینل پاکستان میں پروموٹ ہوگا, اس وقت اس کی بہت اشد ضرورت ہے. اس کے لیے ہم ان کے مشکور بھی ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں. آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.